पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हिरासा करने का ये बिल्कुल कोई पहला वाक़या नहीं है। 12 दफ़ा ऐसा हो चुका है और एक बड़े पैमाने पर होता चला है। सवाल ये है कि हमारे इदारे और कार्रवाई करने वाले ये लोग जो हैं ये पहले कहाँ गुम होते हैं, ये क्यों खामोश होते हैं और ये उसी वक्त क्यों जागते हैं जब कोई एक बड़ा स्कैंडल या बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई सामने आती है कि जो इंसानियत को और दिलों को दहला देने वाली कार्रवाई होती है। यकीनी तौर पर ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की कार्रवाई शायद जगाने के लिए काफ़ी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका अपना मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां और आज एक बड़े ही दिल दहला देने वाले अंदोहनाक वाक़या को लेकर हम आज बात करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और थाना बगदादुल जदीद में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक उनके पास फीमेल स्टूडेंट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की फीमेल 5500 फीमेल स्टूडेंट्स के बरहना तस्वीर, उनकी वीडियोस, उनकी वॉइस चैट्स, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत जो हैं वो पुलिस ने उनसे बरामद किए हैं, जिस पर कि ये पता चला है कि इसमें सिर्फ वो नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ जो अफराद हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और बच्चियों को ये कहकर ब्लैकमेल किया जाता है कि बच्चियों को जो है मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, CGPA मेंटेन करनी है और CGP लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए उनको हर वो काम करना पड़ेगा जो अखलाकियात तो क्या बल्कि इंसान की इज्जत के लिए भी एक ख़तरा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। इस सिलसिले में एजाज शाह के ऊपर दो तरह की बातें जो हैं वो सामने आई, एक यानी कि जो उनके हक में, एक उनके खिलाफ। उनके खिलाफ जो है वो अभी तक जो बातें सामने आई उसके मुताबिक सबसे बड़ी पहली चीज़ जो है वो FIR है। उस FIR में ये जो कि थाना बगदादुल जदीद में इस वक्त आपको हम स्क्रीन पे बाकायदा इसको रन करके दिखाते हैं कि इस FIR में दर्ज है कि सैयद एजाज शाह जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और बगदादुल जदीद कैंपस से इनके ख़ास तौर पर इनका वहाँ पर ऑफिस है, तो ये इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने गाड़ी को वापस नाका से टर्न करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मशकूक जानते हुए उनका पीछा किया, उनको रोका। तो सबसे पहले उनकी गाड़ी से जो चीज़ें बरामद हुई उसमें आइस, एक नशा है जो कि आइस का नशा करते थे, यानी कि उनसे बरामद हुआ 10 ग्राम की मिकदार में। और उसके अलावा उनसे जो बरामद हुआ वो जिनसी इश्ताल दिलाने वाली टैबलेट्स, गोलियां, वायग्रा टाइप गोलियां जो हैं वो मेडिसिन उनसे बरामद हुई। और उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ जब उनसे मोबाइल तलब करने की कोशिश की, मोबाइल जमा कराने के लिए कहा, तो उन्होंने पसपेश से काम लिया और मोबाइल जमा कराने से कतराते रहे, जिस पर पुलिस ने मशकूक जानते हुए मोबाइल अपनी कस्टडी में लिए। 2 मोबाइल्स के अंदर से जो डाटा बरामद हुआ उसमें 5500 फीमेल स्टूडेंट्स का डाटा था जो कि हरगिज़ भी अखलाकियात से आरी था और ऐसा कहना है पुलिस का। पुलिस ने FIR में दर्ज किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा। और दूसरी जानिब एक दूसरा मौक़िफ़ जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से सामने आया वो था उनके वाइस चांसलर ने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ को एक साजिश करार दिया। उनका ये कहना है कि ये जो साजिश है ये डॉक्टर अज़हर महमूद के मुताबिक ये साजिश यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए एंड एडमिशन्स के दिनों में ये साजिश की गई ताकि यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हुए किसी और इदारे को इसका बेनिफिट देने की जो वो कोशिश की जा रही है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइज़र हैं फ़ारूक बशीर, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में भी इस चीज़ को झुटलाया है और इसको एक साजिश करार दिया है। और उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त वाक़या नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बाकायदा तौर पर एक प्लान्ड साजिश जो है वो तैयार की गई, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी को बदनाम करना सिर्फ वाहिद उसका एक मकसद था। जनाब, इस तमाम तर जो बात है इसके बाद जो असल चीज़ है वो मैं जो जहाँ समझता हूँ यहाँ 2 चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। पहली बात, हमारा जो
سیمسٹر سسٹم ہے. جی سیمسٹر سسٹم صرف یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان یا کسی ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سیمسٹر سسٹم کو اگر ہم کہیں کہ ہمارے کلچر کے اندر آ کر بالکل بری طرح سے یہ فلاپ ہے، فیل ہے، اس پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل 100% درست ہے. کیونکہ اگر اس واقعے سے قطع نظر یہ واقعہ تو وقت ثابت کرے گا کہ اس کے اندر کتنے حقائق تھے اور کس حد تک جو ہے وہ اس میں درستگی پائی جاتی ہے. لیکن یہ ایک درست بات ہے کہ اس سیمسٹر سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بھی یونیورسٹی لائف گزاری ہے، ایم فل بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے اور انہی جنوبی پنجاب کی یونیورسٹیوں سے کیا ہے. میں خود اس بات کو جو ہے وہ انڈورس کروں گا کہ بالکل یونیورسٹی لیول پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کی جانب سے جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے یہ تمام، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام ٹیچرز جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ہرگز نہیں. ہر شعبہ زندگی میں جیسے کہ اچھے اور برے تمام لوگ پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر ایسے گھٹیا قسم کے اور نیچ قسم کے لوگ موجود ہیں جن کو ہرگز بھی ٹیچرز کہلانے کا، اساتذہ کہلانے کا حق ہرگز حاصل نہیں ہے. اور اس سسٹم کے مطابق جہاں پر سیمسٹر سسٹم میں رہتے ہوئے ٹیچر جو ہے وہ نہ صرف کریکولم کو پڑھاتا ہے بلکہ مڈ ایگزام لیتا ہے، فائنل ایگزام لیتا ہے، سیشنل مارکس جو ہیں وہ دیتا ہے، گریڈز دیتا ہے اور اس کے بعد فائنل کے اوپر جا کر بھی وہ مڈ اور فائنل دونوں امتحانات کے مارکس دینا ٹوٹل اتھارٹی ہے ایک فرد واحد کی، جس کو کہ کوئی اتھارٹی دوسری جو ہے، جس میں چاہے وائس چانسلر ہی کیوں نہ ہو، چاہے چانسلر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کے دیے ہوئے گریڈز کو یا مارکس کو چیلنج نہیں کر سکتا، جو کہ ایک کھلم کھلا ایک کرپشن کی طرف دعوت دیتا ہے. اسٹوڈنٹس فیمیل ہوں یا میل، ان کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل وے میں ہو چاہے وہ ہراسمنٹ کے وے میں ہو، دونوں صورتوں میں ان کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ایسا ایک ناسور ہے جو کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے سسٹم کو بری طرح سے کھا رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو ویجیلنٹ لوگ ہیں، جو گورننس کرنے والے لوگ ہیں، یہ پہلے کہاں سو رہے ہوتے ہیں؟ یہ ان کو پہلے کیوں نہیں پتا ہوتا کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ جب زینب کا کیس جو ہے وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول تک اس کو وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، تو تب ہماری جو ادارے ہیں وہ ایک دم سے جاگ اٹھتے ہیں کہ جی بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یہ پہلے کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں یونان میں کشتی حادثہ میں سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے، تو ان اموات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ FIA جیسے لسی پی کے سونے والے جو ادارے ہیں، یہ پہلے کہاں مرے ہوتے ہیں؟ جب ان کو اس وقت ہوش کیوں نہیں آتا؟ ان کو اس وقت کیوں نہیں پتا ہوتا جب یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان کو غیر قانونی طریقوں سے ویزے دیے جا رہے ہوتے ہیں، جب ان کو غیر ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طریقوں سے منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس سارے پروسیس کے وقت FIA کو کون سی موت پڑی ہوتی ہے جو مکمل طور پر خاموشی وہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ تمام ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھیں ایک دم سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی بڑا حادثہ یا کوئی ایسا بڑا نقصان یا ایک بہت بڑا ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ پورا کے پورا جو ہے جاگ جاتا ہے، میڈیا پر چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ مجبوراً کارروائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں، جیسے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جیسے کہ اب تمام ادارے بھی جاگ جائیں گے اور تمام پولیس جو ہے وہ بھی ایکشن لینا شروع کر دے گی. لیکن ان کو اس وقت یہ موت کیوں پڑی ہوتی ہے کہ جس وقت یہ کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ آج مجھے اور آپ کو گلی گلی محلے محلے میں معلوم ہے کہاں پر منشیات بکتی ہے، کہاں پر فحش کام ہوتے ہیں اور یہاں کام ہوتے ہیں، جہاں کعبہ خانے کھلے ہوئے ہیں، کہاں پر یہ اسلحہ بکتا ہے. یہ تمام باتیں محلے گلی کے لوگوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں. تو کیا SHOs اور ان کے جو تھانوں میں کام کرنے والے اہلکار ہیں وہ اس قدر بدبخت ہیں؟ کیا اس وقت اس قدر وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے گلی محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یا DPO اور CPO لیول کے یہ لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کو واقعی اتنے معصوم ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون سے گیسٹ ہاؤسز میں کیا ہو رہا ہے اور کس کس جگہ پر کس طریقے سے جو ہے وہ غلط کاریاں ہو رہی ہیں؟ میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جو اتھارٹیز بیٹھی ہیں مجھے بلائیں اپنے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے شہر کے اندر کس کس گلی میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے جاگ جائیں. اب یہ بچیوں کا جو واقعہ آیا ہے یہ ایک یونیورسٹی کی ہرگز بات نہیں ہے اور نہ ہی ایک یہ کوئی اسکینڈل ہے. ابھی تک اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے جو انتظامیہ ہے، وائس چانسلر ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں اور تمام لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ خود اعجاز شاہ
جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے خود جو ہے وہ اعتراف جرم کیا اور ان لوگوں کے نام لیے ہیں, وہ ٹیچرز کے نام لیے ہیں جو کہ اس کارروائی میں انوالو ہیں. سنیے. کیونکہ مجھے تقریباً 5.5 سال یہاں ہو گئے ہیں, تو اس میں ڈاکٹر ابو بکر ہے, ڈاکٹر برانجہ صاحب ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایل طاہر صاحب ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں, فیمیل میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو ہیں, فائنینشیل ہے. پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو باہر کی باتیں ہیں, یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے بھی ہیں. شراب کا تو یہ آئیڈیا ہے, چرس بھی پیتے ہیں, کچھ لوگ جو اسموکرز ہیں. اور تو ناظرین کرام, آپ نے خود دیکھا کہ سید اعجاز شاہ ریٹائرڈ میجر اور چیف سیکورٹی آفیسر آف دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور خود اعتراف جرم کر رہے ہیں. ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے, جن لوگوں نے یہ تمام تر کام کیا ہے, جو لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہرگز یہ واقعہ, ہر یہ سانحہ یہ کسی ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے. جاگنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ, اس طرح کے واقعات ہر یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں, اور درندے نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ اس قدر بیک گراؤنڈ ان کا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ روکنے کے لیے بھی لوگ کوئی اسٹینڈ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ایون کہ اتھارٹیز ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں. اس بے بسی کو ختم کیجیے. آج اگر کسی کی بچی کی عزت پر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کل آپ کی بچی بھی اس کی اسی درندگی کا نشانہ بن سکتی ہے. جاگنے کی ضرورت ہے. اور اپنے اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو ویڈیو جس چینل پر اس وقت اردو جائزہ پر, اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں یا ہمارے چینل پر آنے والے تمام ویڈیوز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل میرٹ پر ہیں, تو ہمارے چینل کو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجیے, اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی تمام نئی اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.